बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आज 17 रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन आपके सामने हम लेकर हाजिर हुए हैं। 17 रमज़ान मुबारक का दिन जो है वो इस्लाम में बड़ी अहमियत का हामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने हिजरत फरमा जाते हैं अपने रफ़क़ा के साथ, अपने सहाबा कराम के साथ, उसके बाद मीसाक़ मदीना जब हो जाता है तो फिर इस्लाम फलने फूलने लगता है और मुसलमानों को एक ताकत हासिल होने लगती है। कुफार मक्का ये ताकत, ये खुशहाली, ये तमाम चीज़ें देख के उनसे रहा नहीं जा रहा। यानी वो मदीना या यसरब जिसे बीमारियों का शहर कहा जाता था, वो मदीना तो नबी बन जाता है, नबी का शहर, और मदीना मुनव्वरा बन जाता है, यानी रोशनियों का शहर और नूर का शहर बन जाता है। इसलिए कि बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, कहसाली ख़त्म हो जाती है, खुशहाली आ जाती है। और ये तमाम चीज़ें देख के कुफार मक्का इस बात पर आमादा होते हैं या इस बात की प्लानिंग करते हैं और साजिश करते हैं कि जो सामान तिजारत जा रहा है जब वो वापस आएगा उसका मुनाफा, और उसके साथ साथ जंगी साजो सामान के साथ फिर मुसलमानों पर हमलावर होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं और ये पहचान जाते हैं कुफार मक्का की ये साजिश, और ये जानते हुए वो बाकायदा उस लश्कर का पीछा भी करवाते हैं। और उसके बाद बिलाखिर एक मकाम बदर का आता है जहाँ पे मुसलमान जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिन्होंने पड़ाव डाला होता है, और सामने उनके फौजें होती हैं कुफ़ार की। अब आप ये देखें, अगर आप देखेंगे 313 मुसलमान जिनके पास कोई जंगी सामान नहीं है, जिनके पास ज़र बख्तर नहीं है, जिनके पास कोई लड़ाका घोड़े या ऊंट नहीं है, उनके पास तलवारें नहीं हैं, लेकिन उनके पास उनके दिल में ईमान की ताकत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 रमज़ान मुबारक से एक रोज़ कबल यानी 16 रमज़ान मुबारक को अल्लाह ताला के हुज़ूर हाथ उठाकर दुआ फरमाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं, आपकी रेशे मुबारक से आपके रुखसार मुबारक पर आपके आंसू जारी हैं। इस कदर हाथ बुलंद फरमाते हैं कि आपकी जो ओढ़नी वो ज़मीन पर गिर जाती है, और आप अल्लाह ताला से ही दुआ फरमाते हैं कि या अल्लाह, ये मुट्ठी भर मुसलमान ये तेरे नाम ले आज यहाँ मौजूद हैं, अगर तूने इनकी मदद नहीं फरमाई और ये जो है कामयाब ना हुए या इन्हें ख़त्म कर दिया गया, तो फिर इस पूरे ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई। अल्लाह ताला ऐसी मदद भेजता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया है कि कई हज़ार फरिश्ते मदद के लिए उतरते हैं कतारों में और मुसलमानों की ऐसी मदद करते हैं कि कुफ़ार को जो शिकस्त का मज़ा चखाते हैं, जो धूल चटाते हैं, तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क़ारी मुमताज़ क़ादरी साहब। मैं दरख्वास्त करूँगा तिलावत कुरान पाक पेश करें, उसके बाद इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين صدق الله العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ، بہت خوب اور آپ نے تلاوت فرمائی، اور جن آیات کی آپ نے تلاوت فرمائی ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اب اس سے پہلے کہ ہم اپنی نشریات کو آگے بڑھائیں، آئیے جو ہمارے مہمانان گرامی ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں۔ میرے پہلے مہمان عالم دین ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، مولانا شفقت عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، خیریت سے؟ شکریہ آپ کا۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مفتی شاہد نعیمی صاحب موجود ہیں، خاص طور پہ جو ہے نا یہ خوبصورت انداز میں نہ صرف گفتگو فرماتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ محمد نوید نقشبندی موجود ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، خیریت سے؟ علامہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یوم الفرقان، یوم البدر، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہوئی، اور اس دعا کے نتیجے میں کہیں 1000 کا ذکر ہے، کہیں مزید ہزاروں کا ذکر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں دراصل یہ مسلمانوں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے بھیجے گئے، اور اس سے پھر مسلمان کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ جہاں ابرہہ کا لشکر، اتنا بڑا لشکر اگر شکست کھا سکتا ہے پرندوں کے ہاتھوں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معجزے کرنا تو کوئی ایسی بات ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ میں بھی آپ کو سلام، آپ کی پوری ٹیم کو سلام عرض کرتا ہوں، اور تمام آپ کے ناظرین کو ماہ مبارک رمضان کریم اور رمضان مبارک۔ سبحان۔ اصل میں جنگ بدر جو ہے، جس کو یوم الفرقان کہا گیا، غزوہ کہا گیا، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوتے تھے۔ اور جنگ بدر پہلی جنگ ہے مسلمانوں کی۔ پہلی جنگ میں مسلمانوں کا جو سائیکالوجی، جو مسلمانوں کی پوائنٹ ہے، اگر وہ مسلمان تھوڑا بھی ان کو ٹھونس پہنچے گی تو ان کی جو سول پاور ہے، ان کی روحانی طاقت ہے، اس پہ اثر پڑے گا۔ اس لیے نصرت الہی کی اور غیبی طاقت کی اور غیبی امداد کی
غیبی مدد کی ضرورت ہے یہاں پر، تاکہ مسلمان بھی نا امید نہ ہو جائیں اور صحیح بات. کفار کو بھی یہ ہمت نہ ہو کہ پہلی جنگی مسلمان ہار گئے، جبکہ جنگ احد بظاہر مسلمان نہیں جیتے، لیکن یہ سوال پیش آتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، لیکن ایک جملہ میں آپ کی اس فرمائش میں اضافہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ ایک جملہ جو پیغمبر اکرم نے فرمایا وہ یہ فرمایا کہ پروردگار آج کے دن اگر ہمیں نصرت نصیب نہیں ہوتی ہے تو ایک فرد بھی تمہارے سجدے کرنے کے لیے اور تمہاری عبادت کے لیے باقی نہیں رہے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی اس جنگ کی اتنی اہمیت تھی کہ اگر یہ جنگ ہار جاتے کفار میں بھی ہمت آتی اور مسلمان بھی روحی حوالے سے ویک ہو جاتے۔ اسی لیے سائیکلوجی بہت، جبکہ جنگ احد کوئی پوچھ سکتا ہے نوجوان یونیورسٹی کا طالب علم کے مولانا پھر جنگ احد میں کیوں نہیں فرشتے آئے، دوسری جنگوں میں فرشتے کیوں نہیں پہلی آئے؟ جنگ تھی سر، اور جو مٹھی پر مسلمان تھے نا، مسلمانوں کی تعداد اتنی کم تھی کہ وہ 313 مسلمان اگر اس وقت ان کو شکست ہو جاتی ہاں، تو پھر ایک تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک مسلمانوں کی روحی طاقت جو سول پاور ہے وہ اسٹرانگ تھا، وہ ضعیف ہو جاتا، ویک ہو جاتے، ان کو بھی ہمت ہوگی، جرأت ہو جاتی، اور کفار کو جرأت دینا یہ مصطفیٰ کا کام نہیں تھا، اس لیے کہ ان کو اپنے حساب میں رکھنا ہے۔ خیر، تو آتے ہیں جنگ بدر کے سلسلے میں۔ تو جنگ بدر میں یہ جو غزوہ تھا جس سلسلے میں پیغمبر اکرم نے یہ جنگ کا آغاز کیا کس انداز سے، تو 313 کا، یعنی وہاں میرے خیال میں کوئی 8-10 سواریاں تھیں ہمارے فوج میں حد اکثر، کب کسی نے 2 لکھی ہیں، کسی نے 3 لکھی ہیں۔ ادھر 2 گھوڑے تھے، ادھر 950 سے 1000 تک تو گھوڑے سوار تھے، گھوڑ سوار تھے، اس کے بعد اونٹ سوار الگ تھے، اونٹ الگ تھے، اور پیدل جو تھے سپاہی الگ تھے۔ تو گویا پروردگار نے اپنے نبی کے تھرو مسلمانوں کو یہ بتانا چاہا کہ تم نہیں لڑ رہے ہو۔ دیکھیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، واہ واہ واہ، اے حبیب تم نہیں لڑ رہے ہو، گویا یہ خدا ہاتھ تمہارا ہے لیکن مدد ہماری ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لشکر تمہارا ہے، نصرت ہماری ہے۔ سبحان اللہ، یہ مین بات ہے، کیونکہ جب ہاتھ ید اللہ ہو جائے، اس لیے بعض افراد نے مولا کائنات امیر المومنین کو بھی ید اللہ اسی لیے کہا ہے کہ ہاتھ یہ اللہ کے لیے لڑتا تھا، اس لیے ید اللہ ہی ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ مفتی صاحب، آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم جب غزوہ بدر کی بات کرتے ہیں تو جو زمین جو مختص کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ لی، وہ مسلمانوں کے لیے بڑی موافق ثابت ہوئی خاص طور پہ، اور دوسری جانب اسی دعا کے بعد ایک رات قبل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کے اپنے نشان سے وہ تمام جگہیں اور چیزیں بتا دی تھی کہ یہاں ابو جہل جہنم واصل ہوگا، یہاں فلاں سردار جہنم واصل ہوگا، یہاں یہ ہوگا۔ یہ کس طریقے سے سر، مطلب یہ جو ایک الہام ہو جاتا تھا یا غیب کا علم جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا کہ آپ نے ایک رات قبل ہی یہ پورا نقشہ کھینچ دیا تھا کہ کس طریقے سے کون کون سا کافر جو ہے کہاں جہنم واصل ہوگا، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ والشکر للہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد نصرکم اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر غزوہ بدر، جس کو غزوہ بدر الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے اور بدر القتال بھی کہا جاتا ہے، اور بدر یوم الفرقان سے بھی اس کو تعبیر کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جنگ بدر نہ صرف مکہ مدینے پہ منحصر رہی بلکہ صبح قیامت تک اس کے فضائل، اس کے مناقب رہتی دنیا تک مسلمانوں پر برستے رہیں گے۔ 2 ہجری تھی، 17 رمضان المبارک، اور 13 جنوری تھا یہ 624 سن عیسوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان ابو جہل اور کفار مکہ، کفار قریش کے لوگ
اس کی قیادت میں بدر نامی ایک جگہ جسے کنویں سے تعبیر کرتے ہیں، اس مقام پر یہ رونما ہوئی۔ تو بدر کی جب جہاں تیاریاں ہو رہی تھیں جنگ کے حوالے سے، نبی کریم علیہ السلام لشکروں کو تشکیل فرما رہے تھے۔ جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن گزر چکا تھا، رات آ رہی تھی ہفتے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ارشاد فرمائی، ان تہلک ھذا الاسد، یا اللہ اگر اس مارکے میں ہم ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا، اللہ اکبر، تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا جو سوال میری طرف آیا اس میں کئی ایک جہت سے باتیں مل رہی ہیں اور جڑ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں اپنی چھڑی مبارک سے نشان لگائے کہ یہاں ابو جہل گرے گا، یا فلاں گرے گا، یا فلاں گرے گا، یا فلاں گرے گا۔ تو یقیناً اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا۔ نبی وہ کچھ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ نبی ذات الہی کا مظہر ہوتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن کفاروں کا نام لے کر جس جگہ کی نشاندہی فرمائی، تو جب وہ اپنے کافر کردار کو پہنچے، اپنے انجام کو پہنچے، تو واقعی ہر ایک کافر اسی جگہ پر مرا گرا پڑا ہوا تھا جہاں پر حضور نے نشان لگایا گیا تھا۔ تو یقیناً وہ ذات تھی حضور کے ساتھ جو آگے کے معاملات سے آگاہ کر رہی تھی۔ سر ایسے کتنے ہی مواقع آئے جس وقت شیب ابی طالب کا واقعہ تھا اور وہ معاہدہ جو ہے وہ اس کو دیمک نے چاٹ لیا تھا، اس وقت بھی حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھئی میں تم یہ دیکھ لو، اگر یہ جو میرا بھتیجا یہ صحیح بات کر رہا ہے کہ اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، اس کو دیکھ لو، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو، اور اگر یہ معاہدہ نہیں چاٹا ہو تو ٹھیک ہے، پھر میں حاضر ہوں، ورنہ پھر یہ جو قطع تعلقی ختم کرنی پڑے گی۔ اور جب دروازہ کھولتے ہیں خانہ کعبہ کا دیکھتے ہیں تو وہ دیمک اس کو چاٹ چکی ہے۔ اسی طرح جب یعنی صلح حدیبیہ جب تنسیخ ہوئی اس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے فجر کا وقت، اور آپ کو الہام ہو جاتا ہے کہ کون سے قبیلے نے کس مسلمان حلیف قبیلے پہ حملہ کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے حضرت بی بی عائشہ سے باقاعدہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ کچھ ہو گیا ہے، جبکہ آپ کوسوں دور بیٹھے ہوئے مدینہ میں، اور یہ مکہ کے قریب مسلمانوں کے حلیف قبیلے اور قریش کے حلیف قبیلے کے درمیان ہوا، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب صلح حدیبیہ کی تنسیخ کر دی جائے گی۔ تو کئی ایسے مواقع ہیں اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے علم کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا اس سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو غزوہ بدر میں بھی اسی طریقے سر آپ سے مزید ابھی ہم گفتگو کریں گے۔ اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ درخواست کریں گے محمد نوید نقشبندی سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور اسی کے ساتھ پھر ہم بریک پہ جائیں گے۔ عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا سب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظ سے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظ میں کیسے بتا دے
کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین آج کی ٹرانسمیشن ہم یوم الفرقان یوم البدر کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ ڈاکٹر شفقت عباس صاحب موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مفتی شاہد نعیمی صاحب موجود ہیں، قاری ممتاز قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت اچھی خوش لہن ناطقہ ثنا خواں ہیں ثنا کاشف، ان کو بھی ہم خوش آمدید کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ علامہ صاحب آپ سے دوبارہ گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب بہت سے لوگوں نے بلکہ کفار مکہ نے ایک الزام لگایا مسلمانوں پہ کہ یہ مسلمانوں نے جو ہے وہ کفار کا سامان تجارت لوٹنے کی کوشش کی، یا نعوذ باللہ اس طریقے سے کہ یہ تو ایک جو سامان تجارت کی غرض سے مسلمانوں نے یہ جنگ کی، حالانکہ مسلمان تو جنگی ساز و سامان کے ساتھ تیار نظر ہی نہیں آتے ہیں، اور یہ تو چونکہ اب صف بندی ہو گئی تھی سامنے سے، یعنی لشکر کھڑا ہو گیا تھا، تو اس کے بعد تو پھر سوائے اس کے کہ مسلمان اپنا دفاع کرتے اور کوئی راستہ رہ نہیں گیا تھا۔ کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اچھی چیز بیان کی ہے اور پوچھی ہے، اچھا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایک جنرل چیز بیان کر لوں کہ اسلام میں جو اولویت ہے وہ صلح کو ہے۔ جنگ اسلام میں وہ دوسرے نمبر پر ہے، پہلے صلح ہے، اس لیے صلح کے بعد جنگ کا نمبر آتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جنگیں ہی جنگیں، اسلام میں صرف جنگیں تھیں۔ اصل میں قرآن کریم کا اول سے آخر تک اگر اسٹڈی کریں، اس کا مطالعہ کریں، پرائورٹی ہے وہ کس کو ہے؟ صلح کو ہے۔ صلح جنگ جو ہے وہ مجبوری ہے، جنگ اسلام میں مجبوری اس لیے کہ جب صلح، آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کے چند دن پہلے دن تھے جب شام سے یہ پیشگوئی ہوئی، اس کی اپنا پیش کیا گیا صلح کو، تو فوراً قبول کیا۔ کیوں قبول کیا؟ اس لیے کہ کہا گیا کہ حسن مولا وہ ہیں کہ جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اور قرآن کیونکہ صلح کو اول بیان کرتا ہے، وہ جنگ اور خون ریزی سے دور ہیں، اس لیے پہلے صلح ہے۔ پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جو ہے وہ امن اور صلح قائم کرے گا، اور پھر لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو، 20 سال تقریباً صلح رہی ہے۔ اس کے بعد یعنی جب حضرت امام حسن نے جو صلح کا پیغام قبول کر لیا تو ایک طویل عرصہ مسلمانوں میں کوئی خون خرابہ کچھ نہیں ہو۔ یہی ڈاکٹر صاحب اس لیے جو نقل ہے روایت پیغمبر اکرم سے، آپ دیکھیں جو کہا گیا ہے کہ لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل مجسم صورت میں آئے تو حسن کی صورت میں، یعنی آپ صاحب عقل مت بنے کہ انہیں کہیں کہ آپ نے صلح کیوں کی، وہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ عقل یعنی شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے، پانی بھی بند نہیں کیا، نہیں بند کیا تھا، حالانکہ کنواں آپ کے پاس تھا، جبکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی بند ہوا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب پانی بند کر کے لڑنا یہ مردانہ جنگ نہیں ہے، یہ نامرد بن کے جنگ لڑنا ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے ہاں کچھ کنووں پہ جو قبضہ کیا تھا ان پہ اپنے سپاہی کر دیے، وہ ایک سائیکالوجی اثر تھا، کس پہ؟ اپنی فوج پر بھی، ان پر بھی، کہ جب ان کی فوج ایسے ہی سائیکالوجی ویک ہو جائے کہ پانی کا قبضہ ان پر ہے، لیکن مصطفیٰ نے بند نہیں کیا، جو آتا تھا کہتے تھے پانی بھرنے چاہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل۔ اب مفتی صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی تاریخی فتح جو کہ کفار کے لیے ناقابل فراموش تھی، اور میرے خیال میں شاید ایسی اس فتح کے بعد کفار پوری طرح سنبھل ہی نہیں پائے، اس کے بعد چاہے بدلہ لینے کی کوشش کی انہوں نے جنگ احد میں، جنگ خندق میں، اور بالآخر جو ہے وہ مکہ فتح ہوتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے سر؟ کہتے ہیں کہ شاید
यही जो है ये दरअसल ग़ज़वा बदर से ही जो है इस बात की उम्मीद और यानी लड़ियाँ मिल गई थी कि अब मक्का जल्द फतह हो जाएगा। क्या फरमाएंगे डॉक्टर साहब, जंग बदर जो इस्लाम का जो मार्का वजूद में आया, इस मार्के ने बड़े बड़े कुफारों के ऐवान में ज़लज़ला पैदा कर दिया था। बेशक। और तारीख़ गवाह है, तारीख़ खुलफा के अंदर यहाँ तक लिखा हुआ है, अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जंग बदर जब जब जिक्र होती रहेगी, इसका तज़किरा होता रहेगा, जंग बदर का ये मार्के का जो अल्लाह की तरफ से इन पर इनाम और इकरामात हुए थे, इसका धजका अहले कुफ़ार पर रहती दुनिया तक होता रहेगा। और आज देखें आप, आज जितनी भी मगरिब ममालिक में कुफ़ार जहाँ जहाँ बस रहे हैं, आज भी वो मुसलमानों से खाइफ हैं। खाइफ है, बेशक। क्यों खाइफ हैं? इंग्लिश में कहते हैं इज द इम्प्रेशन इज द लास्ट फर्स्ट इम्प्रेशन, इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो मुसलमानों ने जो हुजूर के साथ मिलके जो उस मार्के के अंदर कामयाबी हासिल की, बेशक, यकीनन वो रहती दुनिया तक सबक आमोज हैं सुभान अल्लाह। कुफार के लिए। बिल्कुल, कुफार लरसते रहेंगे, वो डरते रहेंगे मुसलमानों वो से। एक डर और खौफ जो बैठा है वो हमेशा बैठा रहेगा। जब ये जंग बदर जब कामयाब होकर अपने अपने घरों में जब सहाबा पहुंच गए, हाँ, तो आपस में हल्काबाजी हुई। महल्ले वालों ने सहाबा से पूछा कि तुम्हें ये यकीन था कि जंग जीतोगे? हाँ, क्योंकि इसलिए कि तुम बेसरो सामान थे। बेसरो सामान। कुरान ने खुद कहा वान तुम अजिल्ला, कि तुम बेसरो सामान थे, तुम्हारे पास हथियार की कोई ऐसी नोयत कोई चीज नहीं नहीं थी थी। कुफार के मुकाबले में। तो पता सहाबा ने कितना प्यारा जवाब दिया। आप फरमा सहाबा कहते हैं हमें हुजूर के वो उठे हुए हाथ जो अल्लाह की बारगाह में उठे हुए, वाह वाह वाह, कि हुजूर ने जब अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर फरियाद की, दुआ मांगी, तो हमें ईमान और यकीन और एतमाद हो गया था कि इंशाअल्लाह कल का जो सूरज होगा वो हमारी फतह का सबब होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात आपने की। मुफ्ती साहब आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और अल्लामा डॉक्टर शफकत अब्बास साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू यौमुल बदर के हवाले से हुई, और उम्मीद करते हैं आपको आगे भी हम प्रोग्राम में दावत देंगे। तो इंशाअल्लाह कोशिश हमारी रहेगी कि 21 रमज़ान मुबारक को शहादत मौला अली के मौके पर आपको दावत दें, और आप हमारे नाजरीन को, और आप मुफ्ती साहब भी, आप दोनों जो हैं वो नाजरीन को बयान करें हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु के फ़ज़ाइल मनाक़िब। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। सना काशिफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। सना काशिफ़, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें। मेरे कमली वाले जैसा, मेरे कमली वाले जैसा कोई था ना है ना होगा, कोई था ना है ना होगा, कभी उनसा खूब यकता, कभी उनसा खूब यकता, कभी था ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा। वो हबीब है खुदा है, वो मुहिब है किबरिया के, वो मुहिब है किबरिया के, किसी तौर उनसे बाला, किसी तौर उनसे बाला कोई था ना है ना होगा, कोई था ना है ना
सहे जुल्म जिसने फिर भी न किसी को बददुआ दी, न किसी को बददुआ दी। कभी मेहरबान ऐसा, कभी मेहरबान ऐसा कभी था, ना है ना होगा कभी।